दामने साहब 21वीं किस्त। हुआ तो कुछ भी नहीं, बस थोड़े से मान टूटे हैं, थोड़े से ख्वाब बिखरे हैं, थोड़े से लोग बिछड़े हैं। हुआ तो कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी नींदें उड़ गई हैं, थोड़ी सी खुशियाँ छिन गई हैं, थोड़ा सा चैन गंवाया है। हुआ तो कुछ भी नहीं, बस आँखों को बरसना सिखाया है, किसी अपने ने बहुत रुलाया है। सफ़र तमाम हुआ था, उम्मीदों और आरज़ुओं का भी, और मसलत से भरी दुनियादारी का भी। होला बुलंद बख्त के संग अपनी नई दुनिया बसाने को नई राहों पर गामसन एक नई मंजिल की जानिब रुखसत हो चुकी थी, जबकि हया के मुकद्दर में वही पुराने रास्ते और वही मंजिल आई थी, जिसकी दहलीज पर कभी वो अपना मनपसंद गोटे वाला जोड़ा पहने अपनी माँ की उंगली थामे आ खड़ी हुई थी। तब उसकी मासूम आंखों में शौक का एक नया जहान आबाद था। वो अपने प्यारे मामों के भेजे गए एंजिल का घर देखने को बुरी तरह बेकरार थी, मगर इस सफ़ेद महल का पहला ही दर पार करते हकीकत ने कुछ इस बेरहमी से अपनी तमाम तर तलहियों के दरवाजे उस पर खोले थे कि इस मासूम का सारा शौक, सारे अरमान धरे के धरे रह गए थे। इसने फिर कभी भूल कर भी इस सर्द महल का रुख न किया था, जहाँ नेक दिल और अच्छे लोगों की बजाय बेहद बुरे इंसानों का बसेरा था, और अब उसे अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं बुरे और कठोर दिल लोगों के दरमियान बसर करनी थी। इसे इस बर्फ़ से सफ़ेद और ठंडे महल में ना सिर्फ उम्र भर के लिए कैद कर दिया गया था, बल्कि ज़िंदान की चाबी भी इस महल के सबसे मगरूर और संगदिल शहज़ादे के हवाले कर दी गई थी, जो हया से इतनी नफ़रत करता था कि इसके वजूद को निस्तो नाबूद कर देना चाहता था, जो माजी की बसंत भरी कड़वाहटों को इतनी मजबूती से थामे हुए था कि हया को अपने मुस्तकबिल में दूर तक कोई ताज़ा हवा का झोंका, कोई खुशबू भरा लम्हा आता दिखाई नहीं दे रहा था। और ये गम उसे मारे दे रहा था। अपनी बर्बादी का दुख और अपनी माँ की बेहसी का सदमा लिए वो बिल आखिर इसी रोशनियों से सजे आंगन में उतर आई थी, जो चंद घंटे पहले तक उसे बहुत दिल फरेब और सहर अंगेज़ लग रहा था। मगर अब जब आंसुओं की ओट से देखा था, तो वही मंजर अपनी तमाम तर रवानाई और सहनहरापन खोकर बिल्कुल उसके वजूद की तरह खोखला और बेजान लग रहा था। यही मुर्दनी इसके इर्द गिर्द खड़े लोगों के चेहरे पर भी नजर आ रही थी। ना कोई खुशी बाकी रही थी और ना ही कोई अरमान। एक अजीब शौक की सी कैफियत थी जिसमें वो सब घिरे हुए थे। यूं लग रहा था जैसे दुल्हन रुखसत करवा के नहीं, बल्कि कोई जनाजा लेकर घर लौटे हों। ज़ैनब हया पे एक निगाह गलत डाले बिना पोर्च से ही दंदनाते हुए सीधी अपने कमरे में चली गई थीं। इनके पीछे पीछे इनके मायके वाले भी वहाँ से हट गए थे। ज़ैनब की सोतन और उसकी बेटी से उनमें से किसी को भी कोई दिलचस्पी ना थी। आज की ये तकरीब इन सब के लिए महज एक मजबूरी का सौदा थी, जिसमें उन सब की शिरकत लाजमी थी। लेकिन घर लौटते साथ ही ये सौदा भी ख़त्म हुआ था। शाह मखदूम ने उनमें से किसी को भी जाने से ना रोका था, मगर जब जरार ने बेगानगी और बेजारी का मुजाहरा करते हुए हया के पहलू से हटना चाहा था, तो वो उसे टोके बिना नहीं रह सके थे। अपनी जगह पर खड़े रहो। उनका सिर्फ लहजा ही नहीं, आंखें भी कड़ी तनबिया लिए हुए थी। जरार ने एक नज़र सामने खड़े दादा को देखा और लब भींचे अपनी जगह पर रुक गया। बहू, बेटी और दामाद का सदका उतारो। आका जान अचानक तैयबा से मुखातिब हुए तो इस तर्ज़े तहातुब पे जहाँ वो एक पल को भौंचकी रह गईं, वहीं बाकी सब ने भी बेहद हैरत से शाह साहब को देखा, जिनका चेहरा इस पल हर किस्म के तासुर से आरी बेहद नॉर्मल था। यूं जैसे वो सारी ज़िंदगी तैयबा को यूं ही मुखातिब करते चले आए हों। इनकी ये संदेह कबूलियत और किसी को तो नहीं, लेकिन जरार को सरता पास सुलगा गई। आखिरकार पत्थर को भी जोंक लग ही गई थी। कितनी आसानी से उन्होंने एक ही आन में इस वास्पा को इसकी माँ के बराबर ला खड़ा किया था, यूं जैसे दोनों में कभी कोई फ़र्क ही ना रहा हो। उनकी ये नाइंसाफ़ी जरार के अंदर जलते शोलों को मज़ीद भड़का गई। उसकी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी। तैयबा गौरी एक बेहद चालाक और मौकाप्रस्त औरत थी। जो काम पिछले 19 सालों में ना हो सका था, वो आज महज चंद घंटों में इस मकार औरत ने अपनी होशियारी के हाथों कर दिखाया था। उसने आज शाह मखदूम के फैसले के आगे सर झुकाकर ना सिर्फ उनके दिल में अपना मुकाम बना लिया था, बल्कि अपनी बेटी को भी बैठे बिठाए गर्देजी हाउस की मालकिन बना दिया था।
لیکن شاید وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ ایسے حربوں سے وہ دنیا کو تو زیر کر سکتی تھی مگر جرار گردیزی کو بے وقوف نہیں بنا سکتی تھی۔ وہ چاہے جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتی، وہ اپنی بیٹی کو اس کی زندگی میں زبردستی شامل تو کر سکتی تھی مگر وہ جرار کو اسے خوش رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی، اور یہی خود مختاری اس کی طیبہ غوری پر برتری اور کامیابی تھی۔ طیبہ خاموشی سے آگے بڑھیں اور سسر کے ہاتھوں سے روپوں کی کھڈی تھام کر بیٹی اور داماد کے روبرو آ کھڑی ہوئیں۔ جرار نے ایک طویل صفت نظر ان پر ڈالی اور تنفر سے ہنکارہ بھرتا رخ موڑ گیا۔ حیا کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ ماں کو ملنے والی نئی پہچان اور رتبے کا اعلان اس نے بھی بخوبی سنا تھا۔ چلو کسی کا تو اس سارے قصے میں بھلا ہوا۔ بیٹی کی جتاتی ہوئی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر طیبہ دکھ سے مسکرا دیں۔ وہ اس کی ماں تھیں، بنا کچھ کہے سنے اس کی ہر بات ہر شکوہ بآسانی سمجھ سکتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اس پل وہ ان سے حد درجہ خفا اور بدگمان تھی۔ انہوں نے چپ چاپ دونوں کا صدقہ اتارا اور اپنی لاڈلی کی پیشانی چومتے ہوئے ایک طرف کو ہو گئیں۔ آقا جان کی اجازت سے سب اندر کو بڑھے تو حیا کے دل اس کے سینے میں بری طرح پھڑپڑانے لگا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ خود پر اچانک عائد ہونے والی تمام حدود و قیود کو پھلانگتی ہوئی اس کمرے میں جا چھپے جہاں اس پر کوئی حق کوئی اختیار نہ رکھتا ہو، اور جرار گردیزی تو بالکل بھی نہیں۔ مگر افسوس کہ اب تو وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ قسمت کی ستم ظرفی سے اگر کوئی اس کی ذات اور اس کے وجود پر سب سے زیادہ اور ہر طرح کا حق اور اختیار رکھتا تھا تو وہ جرار ہی تھا، اور یہ حقیقت حیا پر لرزہ طاری کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کا ایک ایک قدم من بھر کا ہو گیا تھا۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالے ہوئے شاہ مخدوم کی قریبی رشتہ دار خواتین کے نرغے میں گھری ہوئی تھی، کیونکہ منیزہ کی اپنی بہنوں اور بھانجیوں میں سے کسی نے بھی ترکیب میں شرکت نہ کی تھی، اس لیے اس وقت وہ سب بھی گھر آئے دلہن کے استقبال میں وہیں موجود تھیں۔ ان سب کے چہرے اترے ہوئے اور دل غم سے چور تھے۔ جس جگہ ان کی سلویٰ کو ہونا چاہیے تھا وہاں آج حیا بیٹھی ہوئی تھی، اور جس طرح کے حالات میں اس مقام تک پہنچی تھی وہ ان سب ہی کے لیے بے حد شرمندگی اور دکھ کا باعث تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اپنے تایا کے خاندان سے نظریں ملانے کے لائق نہ رہا تھا۔ منیرہ حال سے بے حال خود سے بے خبر اپنے کمرے میں بے سود پڑی تھیں۔ ان کی بگڑتی ہوئی حالت کے پیش نظر انہیں نیند کی دوا دے کے پرسکون کرنا پڑا تھا، جبکہ سبحان گردیزی سب سے کٹ کر خود کو اسٹڈی میں بند کیے بیٹھے تھے۔ بھائی کے لاکھ اصرار پر بھی وہ باہر آنے پر آمادہ نہ ہوئے تھے۔ ان میں فی الوقت کسی کا بھی سامنا کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ ایسے ماحول میں بھلا کسی نے دلہن کے ساتھ کیا رسمیں کرنی تھی؟ سو تھوڑی دیر لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھنے کے بعد جب حیا کو جرار کے کمرے میں پہنچانے کے لیے خواتین اور لڑکیاں اٹھ کھڑی ہوئیں تو اسے اپنی ساری ہمت اور حوصلے کا ہر امتحان اس پل کی سختی کے آگے ہیچ ہوتا نظر آیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے حجلہ عروسی میں نہیں بلکہ کسی مقتل گاہ میں پہنچایا جا رہا ہو، جہاں پر کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے اس کا موت کے فرشتے سے سامنا ہو سکتا تھا۔ جرار سے کسی بھی قسم کا واسطہ اور تعلق استوار کرنا اس کے لیے سزائے موت سے کم نہ تھا۔ وہ اس پل صراط کو کیسے پار کرنے والی تھی اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کشمکش میں گھری وہ اس کمرے کے باہر لا کھڑی کی گئی تھی جس کی دہلیز اس نے آج تک کبھی پار نہیں کی تھی، جو اپنے مالک کے وجود سے خالی ہونے کے باوجود پہلی ہی نظر میں اس پر ایسی ہیبت طاری کر گیا تھا کہ وہ سر تا پا کانپ اٹھی تھی۔ اس کی حالت سے بے خبر آنے والیوں نے لا کر اسے کمرے کے وسط میں بچھے جہازی سائز بیڈ پر بٹھا دیا تھا اور خود اس کی ضرورت کی چیزوں کو وہاں رکھوانے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ حیا دم سادے اس ساری کارروائی کو دیکھتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں کمرہ خالی ہو گیا تو اس کی سہمی ہوئی نگاہیں چاروں اور بھٹکنے لگیں۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر نیچے کھڑی ہو گئی، جہاں اس کے قدموں تلے بچھا آف وائٹ اور رائل کلر کا خوبصورت قالین ایک پل کو اس کا دھیان بھٹکا گیا۔ حیا کی نظریں غیر ارادی طور پر اپنے پیروں سے ہوتے ہوئے وہاں موجود ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگیں، فرنیچر سے لے کر وال پیپر اور وال پیپر سے لے کر کھڑکیوں کے پردے، چھت پہ جگمگاتے فانوس اور تمام ڈیکوریشن پیسز تک۔ سب کچھ بے حد خوبصورت اور قیمتی تھا، بالکل اپنے مالک کی زہری شخصیت کی طرح، جو پہلی ہی نظر میں دیکھنے والوں پر ایسا رعب اور سحر طاری کر دیتا تھا کہ مقابل بات کیے بنا ہی اچھا خاصا مرعوب ہو جاتا تھا۔ حیا کی بھی اس وقت کچھ ایسی ہی کیفیت تھی۔
وہ گھبرائی ہوئی اور خوفزدہ تو پہلے ہی تھی، لیکن اب اس خوف اور گھبراہٹ میں احساس مروبیت بھی شامل ہو گیا تھا۔ حالانکہ اپنی زندگی میں وہ ایک بے حد متوازن اور پراعتماد شخصیت کی مالک تھی، مگر آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے اسے اندر تک دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود کو اتنا کمزور، بے بس اور تنہا محسوس کر رہی تھی کہ اس کی ساری خود اعتمادی، ساری مضبوطی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ وقت اور قسمت کی طرف سے اتنی غیر یقینی کا شکار ہو گئی تھی کہ اگر اس پل اسے اس شاندار سے کمرے میں کوئی چیز سب سے زیادہ بے وقت اور بے مایا لگ رہی تھی تو وہ اس کا اپنا وجود تھا، جو یہاں موجود کسی بھی چیز سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اپنے گہرے سبز فراک کی بجائے وہ اس وقت ڈل گولڈن کام والے آف وائٹ رنگ کے بے حد خوبصورت غرارہ سوٹ میں ملبوس تھی، جو اس نے سلوا اور ہولا کے نکاح کی شاپنگ کے دوران یوں ہی پسند آ جانے پر اچانک ہی خرید لیا تھا۔ تب اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ سوٹ اس کی اپنی شادی کا جوڑا بن جائے گا۔ اگر جو علم ہوتا تو اسے کبھی مر کے بھی ہاتھ نہ لگاتی۔ میک اپ کے نام پہ ایلیا نے بڑی منت سماجت کے بعد اسے صرف ریڈ لپسٹک ہی لگائی تھی۔ اس کے علاوہ حیا نے اسے کسی اور چیز کو ہاتھ نہ لگانے دیا تھا۔ ہاں، اگر اس کی اس سادہ سی آرائش کو کوئی چیز شاہانہ بنا رہی تھی تو وہ آقا جان کے بھیجے گئے بے حد خوبصورت اور بیش قیمتی زیورات تھے، جنہیں زیب تن کرتے ہی اس کا پورا وجود جگمگا اٹھا تھا۔ لیکن ایلیا کے باقول ان زیوروں نے اس کا نہیں بلکہ حیا نے ان کا حسن بڑھا دیا تھا۔ اپنی پیاری کزن کی اس بے لوث محبت پر حیا کے لبوں پر ایک شکست خوردہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس کا دل رکھنے کو ایلیا نے اچھا جھوٹ کر لیا تھا، ورنہ اس پل آئینے کے روبرو کھڑے ہو کر تو اسے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اتنے قیمتی اور حسین گہنوں کو حیا سکندر جیسی معمولی لڑکی کو پہنانا تو دور، چھونے کی بھی اہلیت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی چمک دھمک کے آگے اسے اپنی ذات کا غرور کچھ اور بھی مان پڑتا نظر آ رہا تھا۔ اس سے مزید برداشت نہ ہو سکا تو ہاتھ بڑھا کر اس بوجھ سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ جھومر کے بعد ٹیکے کی باری آتی، وہ اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کے ہاتھ اپنی جگہ رک گئے۔ مگر جو ہی آنے والے کا عکس سامنے موجود شیشے میں نمودار ہوا تو حیا کی سانس بھی جیسے ساکت ہو گئی۔ جرار نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی اور پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ حیا پتھر کی مورت بنی بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھے چلی گئی، یہاں تک کہ وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اسے اپنے قریب پا کر حیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بے اختیار ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لیتے ہوئے خود کو سنبھلا دیا۔ جرار بنا کچھ کہے چند لمحے اسے خاموشی سے آئینے میں تکتا رہا اور پھر اس کی نظریں اس کے ہاتھوں میں پکڑے جھومر پر آ ٹھہری۔ بے اختیار اس کے لبوں پر ایک استعزائیہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ دیکھ لو کتنا بڑا ہاتھ مارا ہے تم ماں بیٹی نے، اس کی جانب دیکھتا وہ کاٹدار انداز میں بولا۔ حیا کا چہرہ مارے ناگواری کے سرخ ہو گیا، یوں جیسے اس نے تماچا کھینچ کر مارا ہو۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، یہ رشتہ میری ماں نے نہیں بلکہ آپ کے دادا نے مانگا تھا۔ حیا کے انداز میں سرد مہری تھی۔ جرار نے بے نیازی سے شانوں کو خفیف سی جنبش دی۔ سو وٹ، تمہاری ماں کے پاس انکار کرنے کا پورا اختیار تھا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، الٹا انہوں نے تمہیں چارہ بنا کے میرے سامنے پھینک دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے تم سے کتنی نفرت ہے۔ ہاؤ پیتھیٹک۔ اس کے صرف الفاظ و انداز ہی نہیں بلکہ پورا وجود حیا کے لیے اہانیت اور تہذیب سمیٹے ہوئے تھا۔ حیا کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف پلٹی۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ میری ماں کو کوئی لالچ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے انکار نہیں کیا، مگر آپ کو ایسی کون سی مجبوری تھی جو آپ اپنا ہی تھوکا چاٹنے پر مجبور ہو گئے؟ جرار صاحب، یہ انکار آپ نے کیوں نہیں کیا؟ یا پھر یو آر مور پیتھیٹک دین مائی مدر۔ اس کی جانب دیکھتی وہ سیرہنت سا مسکرائی تو جرار کا پورا وجود ایک پل کو ساکت ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والی 2 ٹکے کی لڑکی اس سے اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی۔ اس سے شعلے برستی نظروں سے اپنے سامنے کھڑی حیا کو دیکھا، جو سنگھار کے آدھے ادھورے رنگوں میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ جرار کا چہرہ انگارے کی مانند دھمک اٹھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ حیا کی آنکھیں مارے دہشت اور بے یقینی کے پھیل سی گئیں۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، سمجھی؟ نہیں تو اسے گدی سے کھینچنے میں مجھے لمحہ نہیں لگے گا۔
اس کی پھٹی پھٹی سی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھایا تو تکلیف کی زیادتی حیا کی سنہری آنکھوں میں آنسو بکھیر گئی۔ جراڈ چند لمحے اس پگھلتے ہوئے سونے کو دیکھتا رہا اور پھر بڑی بے روحی سے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا۔ حیا لڑکھڑا کر ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ ٹیبل کا ایک کونا اس کی کمر میں لگا تو بے اختیار ایک سسکاری اس کے لبوں سے ٹوٹ کر فضا میں بکھر گئی۔ مت بھولو کہ تم کون ہو اور کن حالات میں یہاں تک آئی ہو۔ تمہاری تو اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ تم جراڈ گردیزی کے برابر کھڑی ہو سکو، کجا اس کی بیوی کہلا سکو۔ دوبارہ کبھی اپنی حد پار کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ اس کے لہجے میں درندوں کی سی گراہٹ تھی۔ حیا نے سختی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ سمجھ گئی، اور بے فکر رہیں، آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ خود کو سنبھالتی وہ صراحت سے سیدھی ہوئی۔ میں نے آج تک عورت پہ ہاتھ اٹھانے والے کمزور مردوں کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج آپ کی بدولت ایک ایسے مرد کو دیکھ بھی لیا۔ اگر ابھی بھی آپ کی تسکین نہ ہوئی ہو تو جی بھر کے اپنا دل ٹھنڈا کر لیں۔ ویسے بھی اس زبردستی کے ناپسندیدہ رشتے میں بندھنے کے بعد مجھے جینے کی کوئی آرزو نہیں رہی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ بنا کسی پس و پیش کے بولی تو جراڈ گردیزی کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھتا چلا گیا اور پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حیا شکستہ دل اور سوختہ حال سی پاس پڑے کوچ پر ڈھہ سی گئی۔ اس کی آنکھیں نئے سرے سے جلنے لگیں، مگر اس نے قطعیت سے اپنے آنسو پونچھ دیے۔ وہ خود کو اس ظالم اور بے حس شخص کے آگے مزید کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند لمحوں بعد جراڈ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوا اور بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھائیں اور اسے جینز اور جیکٹ میں ملبوس دیکھ کر بے اختیار چونک گئی۔ جراڈ نے دراز کھول کر اس میں رکھا سگریٹ کا پیکٹ، لائٹر اور چابیاں اٹھائیں اور اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے بنا پلٹ کر تیز قدموں سے کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ اس کے پیچھے دروازہ بڑی زور سے بند ہوا اور پھر ہر سو گہری خاموشی چھا گئی۔ حیا نے ایک نظر اپنے گرد موجود خالی کمرے پر ڈالی اور دل میں اٹھی ٹیسو کو دبانے کے لیے نچلا لب سختی سے دانتوں تلے دبا گئی۔ یہ سچ تھا، اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ شادی سرے سے اس کی ترجیحات میں شامل نہ تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی اس نے گھر اور گھر ہستی کے نام پہ اپنی ماں کو جن امتحانوں سے گزرتے دیکھا تھا، انہوں نے اسے بہت کم عمری میں ہی اس تعلق سے بدظن کر دیا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ اس پل اپنی زندگی کی ان اولین ساتوں میں اپنی ذات کی یہ بے تکوری اور بے قدری اسے اندر تک چوٹ پہنچا گئی تھی۔ اس کی عزت نفس بلبلا اٹھی تھی، اس کا غرور جھنجھنا گیا تھا۔ رد کیے جانے کا احساس اتنا شدید تھا کہ اس کا چہرہ دھواں دھواں اور روح جل کے خاک ہو گئی تھی۔ اسی اثناء میں باہر سے گاڑی سٹارٹ ہونے اور گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو حیا نے مارے کرب کے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اسے اس رشتے سے کوئی امید، کوئی توقع تو پہلے ہی نہ تھی، لیکن جو کچھ بھی ابھی ہوا تھا اس کے بعد تو جیسے بدقسمتی اس کی زندگی پر اپنے سیاہ پر پھیلاتی صاف نظر آ رہی تھی۔ اپنی بربادی اور ضیاع کا احساس نئے سرے سے اس کے اندر اپنے نوکیلے پنجے گاڑنے لگا تو خود پر بٹھایا گیا ضبط کا ہر پہرہ ٹوٹ گیا اور وہ اس شدت سے بکھر کے روئی کہ اس کا پورا وجود آنسوؤں میں ڈھل گیا۔ اگلی صبح سلویٰ کی آنکھ کھڑکی سے چھن چھن کرتی روشنی سے کھلی تھی۔ مندی مندی آنکھوں سے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے اس نے دائیں جانب کروٹ لی، لیکن اپنے برابر اسفند کو نہ پا کر اس کے ذہن پہ چھایا نیند کا سارا خمار بھگ سے اڑ گیا۔ وہ گھبرا کر تیزی سے اٹھ بیٹھی، مگر جوں ہی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے والیٹ، گھڑی اور کمرے میں بکھری اس کی دیگر چیزوں سے ٹکرائی تو اس کی دھڑکنیں اپنے آپ اعتدال پر آ گئیں۔ بے اختیار ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر پرسکون ہو گئی۔ گزری رات کے خوبصورت پل ایک ایک کر کے اس کی پلکوں تلے آنکھ مچولی کھیلنے لگے تو اس کا چہرہ اپنے آپ گل رنگ ہو گیا۔ وہ لبوں پہ امٹتی شرمیلی سی مسکان دانتوں تلے دبائے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باتھ روم میں اس کی ضرورت کا ہر سامان پہلے سے موجود تھا، ساتھ ہی ایک نیا اور بے حد اسٹائلش جوڑا اس کے لیے ہینگر میں لٹک رہا تھا۔ یقیناً یہ سب اسفند کا کام تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جن حالات میں اسے گھر سے نکلنا تھا
ان میں شاید اس کے لیے کچھ بھی اٹھانا ممکن نہ تھا، اسی لیے اس نے ہر چیز کا انتظام خود ہی کر لیا تھا۔ اس کی اس درجہ محبت اور خیال پہ سلویٰ کا دل پانی بن کے بہنے لگا۔ اسے اپنی خوش بختی پر ناز ہونے لگا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے اپنی ہلکی پھلکی تیاری کی اور اسفند کا انتظار کرنے لگی، مگر اس کی بجائے ایک ملازمہ اس کا پیغام لیے چلی آئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں اس کا منتظر تھا۔ سلویٰ نے انجانی جگہ اور لوگوں کا سوچ کر دوپٹے کا پلو سر پر رکھ لیا اور ملازمہ کے ساتھ ہو لی۔ وسیع برآمدے سے گزرتے ہوئے اس کی نظریں اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ مہمان خانہ اچھا خاصا بڑا اور کشیدہ تھا۔ وہ ملازمہ سے پوچھے بنا نہ رہ سکی، اور یہ جن کا گھر ہے وہ اسفند کے کیا لگتے ہیں؟ اسفند؟ کون اسفند جی؟ ملازمہ نے الجھ کر اس کی صورت دیکھی۔ سلویٰ بے اختیار کھسیا گئی۔ اسفند؟ میرے شوہر؟ اوہ، تو آپ انہیں اسفند کہتی ہیں؟ ملازمہ شریر ہوئی۔ سلویٰ مسکرا دی۔ بھائی، جو ان کا نام ہے وہی لوں گی نا، ویسے بھی شہروں میں ہم لڑکیاں زیادہ تر اپنے شوہروں کو ان کے نام سے ہی پکارتی ہیں۔ لیکن ان کا نام تو اسفند نہیں ہے جی۔ کیا؟ سلویٰ کی مسکراہٹ میں حیرت دھر آئی۔ اسفند نہیں ہے تو پھر کیا نام ہے؟ اس نے تعجب سے ملازمہ کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، لان کے اس پار نظر آتا گیٹ تیزی سے واہ ہوا اور دو گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتی برق رفتاری سے اندر داخل ہوئیں۔ سلویٰ ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گئی۔ ماحول میں یک لہت ہی عجیب سی ہلچل مچ گئی، جو کسی طور پر بھی خوشگوار نہ تھی۔ کئی بندے سرپٹ اندر کی جانب بھاگے، جبکہ باقی بکھلاہٹ کا شکار ادھر ادھر جھانکنے لگے۔ ہائے ربا، بڑے سرکار! اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے دہل کر اپنا دل تھاما اور اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے قریبی ستون کی اوٹ میں ہو گئی۔ سلویٰ بڑی پریشان ہو گئی۔ کون بڑے سرکار؟ آپ کے سسر بی بی؟ اطلاع تھی یا کوئی بم؟ سلویٰ کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ آنے والی گاڑیاں ایک جھٹکے سے روش پر رکی تو فضا ٹائروں کی چرچراہٹ سے گونج اٹھی۔ سلویٰ کا دل مارے خوف کے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تبھی یکے بعد دیگرے کئی دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ذرا سی گردن نکال کر سامنے دیکھا اور پورچ میں 5-6 مردوں کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ مجھے سکندر کے پاس جانا ہے، وہ روحانسی سی بولی۔ ملازمہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہے۔ آپ ابھی وہاں نہیں جا سکتی بی بی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے ہر حال میں اسفی کے پاس جانا ہے۔ وہ مدہوش سی آگے بڑھی۔ لڑکی نے لپک کر اس کا بازو پکڑا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ شہر نہیں گاؤں ہے، اور یہاں عورتیں مردوں کی بیٹھک میں نہیں جاتی۔ لیکن سلویٰ اسے انسنی کیے تڑپ کر اپنا آپ چھڑانے لگی۔ تبھی اچانک برآمدے کے انتہائی سرے پر موجود دروازہ کھلا اور 2 مرد عجلت میں باہر آئے۔ ملازمہ نے تیزی سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ سلویٰ کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ السلام علیکم تایا جی۔ کہاں ہے وہ نامراد؟ جواباً ایک بھاری اور دبنگ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کا حلق تک خشک ہو گیا۔ اندر ہے، لیکن آپ ایک بار ٹھنڈے دماغ سے۔ بس! ان کی گرجدار آواز پہ چارسو خاموشی چھا گئی۔ سلویٰ نے بامشکل تمام تھوک نگلا۔ ان کا قطع اور سخت انداز اسے شاہ مخدوم کی یاد دلا گیا۔ اگر وہ اس کے آقا جان کے ہم مزاج تھے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس شادی اور سلویٰ کی ذات کو ان سے منوا نہیں سکتی تھی، اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ مجھے تمہارا مشورہ نہیں چاہیے، اور خبردار جو اب کوئی میرے پیچھے آیا تو۔ ان کی آواز کڑی تنبیہ لیے ہوئے تھی، جیسے کہ جس کے بعد پھر سوائے بھاری قدموں کی دھمک کے دوسری کوئی آواز نہ ابھری۔ سلویٰ مضطراب سی پاس کھڑی لڑکی کی جانب پلٹی۔ مجھے ان کی بات سننی ہے۔ اس کمرے کی کوئی کھڑکی یا دروازہ باہر ہے؟ اس کے استفسار پہ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا اور ہاتھ تھامے تیز قدموں سے واپس اس سمیت میں چل دی جہاں سے وہ دونوں آئی تھیں۔ اسے برآمدے کے دوسرے سرے سے گھما کر وہ عمارت کے پچھلے حصے کی طرف لے آئی اور پھر ایک کمرے کی کھلی کھڑکی کے پاس دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے اشارہ کرنے پر سلویٰ نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا اور وہاں موجود ایک لمبے چوڑے باروب مرد کو دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کاٹن کی سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر اونچے شملے والی پگ رکھے، وہ اپنے تاؤدار مونچھیں اور سخت چہرے کے ساتھ صحیح معنوں میں ایک جاگیردار لگ رہا تھا۔
سلوا کو حقیقتاً ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ کیا سوچا تھا تم نے کہ اگر رات کے اندھیرے میں باپ کی جاگیر میں قدم رکھو گے تو اسے خبر نہ ہوگی؟ ان کی آنکھیں ہی نہیں پورا وجود انگارے کی مانند دھک رہا تھا، مگر ان کا لہجہ اس کے برعکس تھا۔ اپنے اندر اتنی ٹھنڈک سموئے ہوئے تھا کہ باہر کھڑی سلوا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی اترتی محسوس ہوئی۔ اسفن نے خاموش نظروں سے باپ کے غضبناک تیور کو دیکھا اور نگاہیں جھکا لیں۔ بڑے سرکار دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ مگر تم شاید یہ بات بھول گئے تھے کہ تمہارا باپ سوتے میں بھی ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے۔ جہاں پہ تم لوگوں کی ہوشیاری ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ہمارا تجربہ شروع ہوتا ہے، اور میرا تجربہ کہتا تھا کہ تم بغاوت پر اترے ہوئے ہو۔ اسی لیے میں نے تمہیں لڑکی پسند کرنے کی اجازت دی تھی، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنی بارات لے کر خود ہی روانہ ہو جاؤ۔ یہ جرأت آج سے پہلے ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں کی۔ پھر تمہاری اتنی مجال کیسے ہو گئی، بولو؟ وہ یک لہت گرج اٹھے تو سلوا اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گئی۔ میرا مقصد آپ کو چوٹ پہنچانا نہیں تھا ابا جی، اسفن دھیمے اور مؤدب لہجے میں بولا۔ سلوا کی سانس ساکن ہو گئی۔ نہ ہی میں کبھی آپ کے خلاف جانے کا سوچ سکتا ہوں، مگر حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ہم دونوں کے پاس سوائے کورٹ میرج کرنے کے کوئی دوسرا راستہ نہ بچا تھا۔ کیا کورٹ میرج؟ انہیں شدید قسم کا دھچکا لگا۔ تو کیا تم نے اس لڑکی کو بھگا کے شادی کی ہے؟ جی کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، وہ نادام سا بولا تو بڑے سرکار کا چہرہ آگ بگولا ہو گیا۔ شاباش، بہت خوب، بس اسی کی کسر رہ گئی تھی۔ او مت تو نہیں ماری گئی تمہاری؟ یہ کس قسم کی آوارہ لڑکی کو اٹھا لائے ہو؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے بیٹے کا سر توڑ دیں، جبکہ دریچے کے اس پار کھڑی سلوا کو لگا تھا جیسے انہوں نے اسے جوتا کھینچ مارا ہو۔ اس نے دھواں دھواں چہرہ لیے اپنے برابر میں کھڑی ملازمہ کو دیکھا، جو نچلا لب دانتوں تلے دبائے ہک دک کھڑی تھی۔ سلوا کا دل کیا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ کسی سے تو کیا خود سے بھی نظریں ملانے کے لائق نہ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹی اور سائیں سائیں کرتے وجود کے ساتھ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ملازم لڑکی نے اسے جاتے دیکھا تو پھکلا کر اس کے پیچھے لپکی۔ اسفن کے چہرے پر ناگواری در آئی۔ ایسی بات نہیں ہے ابا جی، سلوا ایک بے حد نیک، شریف اور پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ اس کا تعلق شہر کے ایک بہت معزز اور اونچے گھرانے سے ہے۔ اس کی بات پر بڑے سرکار نے استحضیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاک شریف ہے؟ اگر اتنی ہی نیک تھی تو تمہارے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھی؟ وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھنا چاہ رہی تھی۔ وہ تیز ہوا۔ اسے اس راہ پر لانے والا میں تھا۔ اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی اس کے تایا کے بیٹے سے کر رہے تھے، اور میرے لیے اپنی محبت سے دستبردار ہونا کسی صورت ناممکن تھا۔ تو کون کہہ رہا تھا تمہیں دستبردار ہونے کو؟ مجھے بتاتے، میں خود چل کر بات کرتا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ لڑکا اس کا بچپن کا منگیتر تھا۔ ان لوگوں نے کسی صورت ہمیں رشتہ نہیں دینا تھا۔ نہ دیتے پھر ہم بھی انہیں دیکھ لیتے، وہ روانیت سے بولے۔ مگر تم ایک بار مجھ سے کہتے تو صحیح، تمہارا خاندان اتنا ہلکا نہیں کہ کوئی ہمیں آسانی سے انکار کر دیتا۔ وہ خود بھی کسی سے کم نہیں، بڑے نامی گرامی لوگ ہیں۔ اسفن نے بدمزگی سے سر جھٹکا۔ کیا ذات برادری ہے ان کی؟ بڑے سرکار کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے۔ انہیں یہ تعریف ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ گردیزی خاندان ہے، شہر میں ان کا کنسٹرکشن کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ اس کی بات پر بڑے سرکار بری طرح چونکے۔ اسفن نے باغور باپ کی جانب دیکھا۔ کیا نام ہے اس کے باپ کا؟ سبحان گردیزی۔ اس کے دادا کا نام شاہ مخدوم گردیزی ہے، جبکہ تایا کا نام حاتم گردیزی ہے۔ آپ جانتے ہیں انہیں؟ اور بڑے سرکار، جنہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، ایک پل کو بھونچ کے رہ گئے، مگر صرف ایک پل کو۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے خود کو سریعت سے سنبھالتے ہوئے چہرے کو بے اثر کر لیا۔ نہیں۔ اسفن نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ ان کے انداز سے تو یہی لگا تھا جیسے وہ سلوا کی فیملی کو جانتے ہوں۔ بڑے سرکار پلٹے اور سامنے رکھے صوفے پر جا بیٹھے۔ کیا یہ لڑکی زمرد کے بارے میں جانتی ہے؟ نہیں۔ اسفن نے ایک بھوجل سانس لی۔ اس سارے قصے میں یہی تو اس کی دکھتی رکھ تھی، یہی تو اس کی زندگی کا وہ پہلو تھا جس پر سے وہ آج تک سلوا کے سامنے پردہ نہیں اٹھا پایا تھا، محض اس کو کھو دینے کے ڈر سے۔ بڑے سرکار نے بھویں اچکائیں۔ بہت اچھے، اب کیا کرو گے؟ انہوں نے دلچسپی سے بیٹے کو دیکھا۔ میں نہیں جانتا۔ اس کی بے بسی عروج پر تھی۔ بڑے سرکار چند لمحے ناقابل فہم نظروں سے اسے دیکھتے رہے، اور پھر دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو چلو،
پھر اس کھیل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اسفند کی آنکھوں میں الجھن اتر آئی۔ مطلب یہ کہ تم دونوں حویلی چلنے کی تیاری کرو۔ کیا؟ تو کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اسفند کو خوشگوار سی بے یقینی نے آن گھیرا۔ بڑے سرکار نے ایک گہری سانس لی۔ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے کرنا ہی پڑا۔ کچھ دیر بیشتر کے برعکس ان کا لہجہ خاصا پرسکون اور ٹھہرا ہوا تھا۔ اسفند بے اختیار باپ کے سینے سے جا لگا۔ تھینک یو سو مچ ابا جی۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ اس کی آواز فرتے مسرت سے لربریز تھی۔ بڑے سرکار کے بازو بے اختیار بیٹے کے گرد آ ٹھہرے۔ یہ خوشی تو اس خوشی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں پتر جی جو تم نے مجھے دی ہے۔ بے یقینی سے قسمت کے اس اتفاق کے بارے میں سوچتے ہوئے انہوں نے اپنے لاڈلے بیٹے کی پشت تھپ تھپائی۔ ان کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی، ایسی مسکراہٹ جو بڑے زمانوں کے بعد ان کے چہرے پر لوٹی تھی۔ ساری رات آنکھوں میں کاٹنا کیا ہوتا ہے، یہ کوئی گردیزی حوض کے مکینوں سے پوچھتا، جن میں سے کسی نے بھی ایک پل کو بھی اپنی آنکھ لگا کے نہ دیکھی تھی۔ سب کے اپنے اپنے غم تھے اور اپنے اپنے بوجھ جو رات بھر انہیں سولی پر ٹانگے رہے تھے۔ وہ سب ہی اپنی جگہ پر غصے، صدمے، بے بسی، بے کسی اور لاچاری کی عملی تفسیر بنے ہوئے تھے۔ ایسے میں چار سو پھیلی خاموشی میں ان سب نے جرار کی گاڑی سٹارٹ ہونے اور گھر کا گیٹ کھلنے کی آواز سنی تھی، لیکن ان سب کے اعصاب دن بھر کی اس جنگ کے بعد اتنے تھک چکے تھے کہ کسی میں بھی مزید لڑنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ ویسے بھی جو نقصان ہو چکا تھا اس کی بھرپائی اتنی آسانی سے کہاں ممکن تھی۔ زندگی کو اپنی ڈگر پر لوٹنے کے لیے ایک عرصہ درکار تھا، اور دلوں کے پھرنے کے لیے تو نہ جانے کتنی صدیاں چاہیے تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے حق میں کبھی نرم و گداز، کشیدہ اور وسیع ہونے والے بھی تھے یا نہیں، یہ بھی ایک معمہ ہی تھا جسے سوائے آنے والے وقت کے دوسرا کوئی حل نہیں کر سکتا تھا۔ السلام علیکم۔ مرکزی دروازے کی جانب سے آنے والی مدھم آواز پہ شاہ مختوم نے اپنے الجھے ہوئے خیالات سے نکلتے ہوئے پلٹ کر اس سمیت دیکھا جہاں لونج کی دہلیز پر طیبہ کو کھڑا دیکھ کر ان کے لبوں پہ ایک گہری سانس برآمد ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، آؤ بہو۔ اور طیبہ جو اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر صبح سویرے ہی اس طرف چلی آئی تھیں، لب کاٹتی شرمندہ سی آگے بڑھ آئیں۔ رات بھر ان کے کان گھر سے جانے والی کی آہٹ پر لگے تھے، مگر جب صبح تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو ان کی صبر اور ہمت دونوں جواب دے گئے۔ وہ اپنی بیٹی سے ملنے، اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئیں، جو اس امتحان میں صرف اور صرف ان کی وجہ سے مبتلا ہوئی تھی۔ وہ اور بات تھی کہ اسے اس آزمائش میں ڈال کر وہ خود بھی سکون سے نہ رہی تھیں۔ ان پہ اپنی ایک ایک سانس بھاری پڑ رہی تھی۔ وہ سجدے میں گر کر کتنی ہی دیر اپنی لاڈلی کے لیے خوشیوں اور آبادی کی دعائیں مانگتی رہی تھیں، یہاں تک کہ دن کا اجالا چارسو پھیل گیا تھا اور وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس دہلیز پر آ کھڑی ہوئی تھیں جہاں وہ کل رات اپنے کلیجے کا ٹکڑا چھوڑ آئی تھیں۔ حاتم کہاں ہے؟ شاہ صاحب نے بیٹے کے متعلق پوچھا۔ بخت بھائی کا فون آیا ہوا ہے، وہ ان سے بات کر رہے ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ شاہ صاحب اس بات میں سر ہلاتے خاموش ہو گئے۔ دونوں کے درمیان بھوجل اور تکلفانہ سی خاموشی چھا گئی۔ انہیں بھلا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا کہاں تجربہ تھا؟ طیبہ نے ڈرتے نگاہ اٹھائی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حیا سے مل لوں؟ کیوں نہیں؟ شاہ صاحب بے اختیار چونکے۔ بلکہ اسے اپنے ساتھ لے کر نیچے آؤ، آج ہم سب مل کر ناشتہ کریں گے۔ ان کی بات پہ طیبہ نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے زینے کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ بنا کسی سے مزید مت بھیڑ کے جھجکتے ہوئے جرار کے کمرے کی طرف چلی آئیں۔ اس گھر میں گزری جانے والی اپنی اب تک کی زندگی میں وہ آج پہلی بار اس طرف آئی تھیں، بلکہ یہاں تو کیا وہ زینب کے اس حصے میں ہی کل 2 یا 3 بار آئی تھیں۔ تبھی ان کے قدموں میں ایک لرزش اور چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ اپنی یادداشت کے بھروسے وہ راہداری میں موجود آخری کمرے کے سامنے جا کھڑی ہوئیں اور دھیرے سے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد دوسری طرف سے کھٹ پٹ کی آواز آئی اور اگلے ہی پل ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ان کے سامنے آ گیا۔ وہ وارفتگی سے آگے بڑھیں اور اپنی لاڈلی کو سینے سے لگا لیا، جو انہیں دیکھ کر بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ طیبہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے جذب سے اس کی پیشانی چومی اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹ لیا۔ ان کی نگاہیں بے تابانہ اس کے اجڑے ہوئے روپ کا جائزہ لیتی رہیں اور پھر بے اختیار بھر آئیں۔ انہیں لب کاٹتے اور صبر کے گھونٹ پیتا دیکھ کر
حیا کے لبوں پر ایک ذرا غم خوردہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ پوچھیں گی نہیں کیسی ہوں؟ اور طیبہ کا حوصلہ جو پہلے ہی اپنی آخری خط پر تھا بری طرح بکھر گیا۔ وہ اسے خود سے لگائے اس طرح ٹوٹ کے روئیں کہ حیا کی اپنی ہمت اور صبر بھی جواب دے گیا۔ وہ ماں کے سینے سے لگی کسی بچے کی طرح بلک بلک کر روتی۔ یہ کیا کیا ماما جان، کیا کیا؟ میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہوں گی، کیسے زندگی گزاروں گی؟ اس کی آہوں نے طیبہ کا دل چیر کر رکھ دیا۔ وہ اسے خود سے لگائے بیڈ پر آ بیٹھی۔ حوصلے سے کام لو بیٹا، تم بہت بہادر، بہت ہمت والی بچی ہو۔ خود کو اور اسے تھوڑا سا وقت دو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی میری بیٹی کو قریب سے جانے اور اس کی اچھائیوں کا متعارف نہ ہو جائے۔ اللہ نے چاہا تو رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جرار تمہاری جانب ضرور لوٹے گا۔ مجھے اسے اپنی طرف نہیں لوٹانا، چیخ کر کہتی وہ ایک جھٹکے سے ان سے علیحدہ ہوئی۔ میری طرف سے وہ جہنم میں جائے، مجھے اس سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ اس کے بعد میں طیبہ کے چہرے پہ بے چارگی چھا گئی۔ خدا کا واسطہ ہے حیا، تم تو عقل سے کام لو۔ ان بیجا نفرتوں نے پہلے ہی ہماری پوری زندگی کھا لی ہے بیٹا، اب تم انہیں اپنے آنے والی خوشیاں تو نہ نکلنے دو۔ خوشیاں؟ کون سی خوشیاں؟ وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو اس کمرے میں کہیں کوئی خوشی، کہیں زندگی کی کوئی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ اس سے دائیں بائیں بازو پھیلائے۔ طیبہ نے مارے اذیت کے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ حیا روتے روتے کرب سے مسکرا دی۔ اپنی آنکھوں پر بندھی خوشگمانی کی پٹی اتار دے ماما جان، کیونکہ یہاں اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ یہاں کوئی بھی آپ جیسا اعلیٰ ظرف نہیں۔ اس شخص کے نزدیک میں ایک موقع پرست ماں کی ایک مہا موقع پرست بیٹی ہوں، ایک ایسی کم نسل عورت جسے منہ لگانا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ چپ ہو جاؤ حیا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ طیبہ کے لیے مزید سننا ممکن نہ رہا تھا۔ انہوں نے بے اختیار اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ حیا تیزی سے ایک قدم آگے آئی۔ ابھی سے چپ ہو جاؤں؟ ابھی تو میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کا داماد سچ بولنے والوں کا گلا دبا دیتا ہے، انہیں اس حکرت سے جھٹک دیتا ہے جیسے وہ کوئی غلاظت ہو۔ میں آقا جان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کوئی ضرورت نہیں۔ حیا غصے سے بولتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ نے ان سے جتنی باتیں کرنی تھیں کر لیں، اب میں جانوں اور میری زندگی۔ آپ خدارا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن حیا، پلیز ماما جان، میری زندگی میں مزید مداخلت نہ کریں، ایسا نہ ہو میں تنگ آ کر خود کو ختم کر لوں۔ ان کی جانب دیکھتی وہ قطعیت سے بولی تو طیبہ کی آنکھوں میں تیرتے آنسو تیزی سے ان کے چہرے پر بہہ نکلے۔ وہ چند لمحے اسے زخم خوردہ نگاہوں سے دیکھتی رہیں، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کے جاتے ہی حیا کے اندر اٹھتا درد اپنی انتہا کو جا پہنچا۔ وہ نڈھال سی قالین پر آ گری۔ اپنی پیاری ماں کو چوٹ پہنچا کر وہ خود بھی بے حد مضطرب اور افسردہ ہو گئی تھی۔ ندامت اس کے دل پہ چھائے بوجھ میں اضافہ کرنے لگی تو اس کے آنسوں میں شدت دہرائی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بے بسی سے روتی چلی گئی۔ اسفند کے برابر میں بیٹھی سلویٰ نے چادر کے لمبے گھونگھٹ کی اوٹ سے اپنی گاڑی پر برستی پھولوں کی پتیوں کو بے یقینی بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ ان کی گاڑی اس وقت بڑے سرکار کی گاڑی کے پیچھے حویلی کے کھلے پھاٹک سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ان کے پیچھے حویلی سے آنے والی دوسری گاڑی اور پھر 2-3 گاڑیاں اور تھیں۔ یہ کایا پلٹ کیسے ہوئی وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے بس اتنا پتہ تھا کہ ایک پل وہ اپنے سسر کے لیے تحقیرانہ الفاظ اور انداز پہ مہمان خانے کے اس کمرے میں تنہائی میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اور دوسرے پل وہ خوشی سے کھلے پڑے اسفند کے ہمراہ اپنے سسر کی ایما سے اپنے سسرال جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہی نہیں بلکہ وہ خود ان دونوں کو لے کر پوری عزت و شان سے حویلی جا رہے تھے۔ اسفند باپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے اور حالات کو اپنے حق میں کرنے کے میں کیسے کامیاب ہوا تھا، یہ سلویٰ کے لیے تاحال ایک معمہ تھا، مگر جوں جوں وہ اپنی منزل کے قریب ہوتے جا رہے تھے توں سلویٰ کی گھبراہٹ اور پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے والد کو منانے میں تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کا اپنی والدہ اور دیگر گھر والوں کو منانا ابھی باقی تھا۔ حالانکہ وہ اسے بتا چکا تھا کہ نہ صرف ان کے گھر بلکہ پورے خاندان میں صرف اس کے ابا جی یعنی بڑے سرکار کی مرضی چلتی تھی۔ جس چیز کو وہ رد کر دیتے تھے اسے کوئی اپنا نہیں سکتا تھا، اور جسے وہ قبول کر لیتے تھے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے سوائے اپنے باپ کی رضامندی کے کسی اور کی مرضی اہمیت کی حامل نہیں تھی، مگر بحیثیت ایک لڑکی کے سلویٰ کے لیے اپنے سسرال کے سبھی افراد کا رویہ اور مرضی معنی رکھتی تھی۔ اسی لیے وہ آنے والی گھڑیوں کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔
لیکن اب حویلی کے گیٹ پر اپنا استقبال دیکھ کر اس کی کچھ دھاڑس بندھی تھی۔ یقیناً ماحول میں پھیلا تناؤ کچھ کم ہو گیا تھا، وگرنہ جس طرح چند گھنٹے پیشتر اس کے سسر غصے میں بھرے اپنے بیٹے سے باس پرس کرنے آئے تھے، اسے دیکھ کر اور اپنے بارے میں ان کے اولین خیالات جان کر سلویٰ کے گرد تو اندھیرا چھا گیا تھا، مگر اب اس نئی حوصلہ بخش صورتحال نے اس کی امیدوں کو ایک بار پھر تازہ دم کر دیا تھا۔ وہ نئے سرے سے میدان عمل میں اترنے کے لیے پرجوش ہو گئی تھی۔ اس کی گاڑی سے قدم باہر رکھتے ہی فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ یہ پورے گاؤں میں اس بات کا اعلان تھا کہ حویلی کا سب سے لاڈلا سپوت اپنی نئی دلہن لے آیا تھا، مگر در حقیقت یہ اس جیت کی گونج تھی جس کا بڑے سرکار کے سماعتوں نے ایک مدت انتظار کیا تھا، اور جو آج بالکل اچانک اور بنا کسی تک دو کے اس لڑکی کے روپ میں ان کے آنگن میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک فاتحانہ نظر اس بھرپور منظر پر ڈالی تھی اور پلٹ کر اپنی بیٹھک کی جانب بڑھ گئے تھے۔ انہیں اس خبر کو قہر بنا کر اپنے دشمنوں پر توڑنا تھا۔ آج انہیں گردیزیوں کے ساتھ اپنا بڑا پرانا حساب چکتا کرنا تھا۔ ڈرائنگ روم کی فضا میں بھوچل سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خاندان کے سب ہی مرد باشمول شاہ صاحب اور حاتم گردیزی کے وہاں موجود تھے، مگر کہنے کو کسی کے پاس کچھ نہ تھا، نہ کوئی سرا تھا، نہ کوئی سراغ جسے تھام کر اس فساد کی جڑ تک پہنچا جا سکتا۔ کھیلنے والوں نے اس ہوشیاری سے سارا کھیل رچا تھا کہ کسی کو ان کے ناپاک ارادوں کی بھنک تک نہ پڑ سکی تھی، اور وہ ان کی ناک کے نیچے سے غائب ہو گئے تھے، یوں جیسے کبھی روئے زمین پر اترے ہی نہ ہوں۔ ان کی اس مکاری کا ہی نتیجہ تھا کہ آج اس گھر کا کوئی بھی فرد اس شخص کا نام تک نہیں جانتا تھا جس نے ان کے گھر میں نقب لگائی تھی، اور یہ بات گردیزی حوض کے سب ہی مردوں کے لیے بے حد شرمندگی کا باعث تھی۔ حیرت کی بات ہے، کل کی لڑکی آپ سب کی نظروں میں دھول جھونکتی رہی اور آپ میں سے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ارے آپ لوگ کس دنیا میں مگن تھے، کہاں سوئے ہوئے تھے جو بات اس حد تک جا پہنچی اور آپ میں سے کسی کو پتہ بھی نہ چلا؟ خفگی سے انہیں دیکھتے ہوئے منیرہ کے بہنوئی نے سوال کیا تو حاتم صاحب نے بامشکل تمام صبر کے گھونٹ پیے۔ کل تک جو ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے تھے، آج انہیں ان کے گھر میں ہی کھڑے ہو کر باتیں سنا رہے تھے۔ سچ ہے، جب آپ کا اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو آپ کو یوں ہی ساری دنیا کی کھری کھوٹی سننی اور برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بہتر ہوگا ہالو جی اگر ہم ایسی باتوں سے گریز کریں اور فی الوقت اپنی توجہ اس معاملے کا کوئی حل نکالنے پر مرکوز کریں۔ سلویٰ کے خالہ زاد بھائی نے انہیں ناگواری سے ٹوکا تو ان کا غصہ دو چند ہو گیا۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلنے والا برخودار، یہ تم بھی جانتے ہو اور یہاں بیٹھا ہر شخص بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے اس لڑکی پر فاتحہ پڑھو اور اپنے اپنے گھر چلنے کی تیاری کرو۔ یہاں بیٹھ کر اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بے حسی سے بولے۔ حاتم صاحب کے ساتھ ساتھ آقا جان کے چہرے پر بھی دبا دبا سا غصہ آ ٹھہرا۔ معذرت کے ساتھ پھپھا جان، لیکن ظہور بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو حادثہ نصیب میں لکھا تھا وہ ہو چکا۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ آپ سب اس سانحے کو بھلا کر اپنی زندگیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ حاتم صاحب کے ماموں زاد بھائی نے بھی لب کشائی کی تو شاہ مخدوم کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ کسی نے صحیح کہا تھا، جہاں آگ لگتی ہے جلن بھی وہیں ہوتی ہے۔ باقی کسی کو اس درد، اس تپش کا کیا احساس؟ ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے خیال میں تم سب لوگوں کو آج واپسی کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہاں ہمارے ساتھ بندھ کر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بے تاثر لہجے میں کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تو سب ہی ایک دوسرے سے نظریں چراتے خاموش ہو گئے۔ شاہ صاحب ان سب پہ ایک نگاہ غلط ڈالے بنا پلٹے اور وہاں سے باہر نکل گئے۔ حاتم گردیزی نے بھی باپ کی تقلید میں اپنی جگہ چھوڑ دی۔ وہ آقا جان کے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو بیڈ سائڈ ٹیبل پر ان کا موبائل بجتا دیکھ کر اس جانب چلے آئے۔ اسکرین پر انجانہ نمبر جگمگا رہا تھا۔ ان کی پیشانی کے بل بے اختیار گہرے ہوئے۔ کس کا فون ہے؟ کوئی ان نون نمبر ہے۔ الجھتے ہوئے انہوں نے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، پوتی کی شادی مبارک ہو شاہ صاحب۔ ایک انجانی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو ان کی الجھن دو چند ہو گئی۔ میں حاتم گردیزی بات کر رہا ہوں، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ او ہو، میں نے تو دادا کو مبارک دینے کے لیے کال کی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، تمہاری بھی تو ہونے والی بہو تھی، کیا ہوا جو اگر گھر سے بھاگ گئی تو؟ اور حاتم گردیزی کو لگا جیسے ان کا پورا وجود کسی زلزلے کی زد میں آ گیا ہو، ان کے جسم کا سارا خون سمٹ کر ان کے چہرے پر آ گیا۔ شاہ صاحب نے چونک کر بیٹے کے بدلتے تیور دیکھے۔
کون بول رہا ہے؟ ان کی آواز میں کسی درندے کی سی گراہٹ تھی۔ دوسری طرف سے تمسخرانہ ہنسی کی آواز آئی تو حاتم صاحب کی فون پر گرفت سخت ہو گئی۔ نہ سونے نہ، ابھی سے اتنا تاؤ کھاؤ گے تو اپنی رسوائی کی پوری داستان کیسے سن پاؤ گے؟ بکواس بند کرو، سیدھی طرح بتاؤ کون بول رہا ہے؟ وہ غضبناک لہجے میں گرجے۔ شاہ مختوم تیزی سے ان کے قریب چلے آئے۔ لگتا ہے یادداشت ہاسی جواب دے گئی ہے، جبھی اب تک پہچان نہیں پائے۔ خیر کوئی بات نہیں، ابھی دماغ کے سارے جالے اتر جائیں گے جب اپنی اکڑ اور اپنے غرور کے چیخڑے اڑانے والے کا نام جان لو گے۔ یاد ہے نا آج سے ٹھیک 20 سال پہلے میں نے تمہاری ہی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر تم لوگوں کو سارے علاقے کے سامنے للکارا تھا، یہ واضح کر دیا تھا کہ اپنی دونوں ہی نہیں بلکہ تیسری آنکھ بھی کھلی رکھنا، کیونکہ میں تم لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نہیں سر پہ سے آسمان بھی کھینچ لوں گا، اور میں نے وہی کیا۔ کہو پھر کیسی لگی یہ بے سر و سامانی کی کیفیت؟ کمینے گھٹیا انسان، تم جیسا ذلیل آدمی ہی ایسی گری ہوئی اور نیچ حرکت کر سکتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شاہ صاحب سے مزید صبر نہ ہو سکا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر زبردستی بیٹے کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ بولو، بولتے جاؤ، مجھے اتنا سا بھی برا نہیں لگ رہا، کیونکہ ایک ہارا ہوا انسان سوائے چیخنے اور چلانے کے اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ اور ہاں، ایک بات اپنے اس باپ کو بتا دینا، جسے اپنے خاندان اور اپنی شرافت پر بڑا ناز ہے، کہ اس نے جس شخص کو کبھی اس کی نسل اور اس کے اصل کے تانے دیے تھے، اب اس کی پوتی اسی نسل اور اسی اصل کو آگے بڑھائے گی، کیونکہ اس نے جس شخص کے ساتھ مل کر اس کی انمول عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا لاڈلا، میرا شہزادہ ملک اسفندیار بہادر ہے، سمجھے؟ لفظ تھے یا کوئی قیامت؟ شاہ مخدوم گردیزی کو اپنی پوری دنیا گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھوں سے فون چھٹ کر زمین پر جا گرا تھا اور لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے بیڈ پر آ گرے تھے۔ باقی آئندہ ماہ انشاءاللہ۔